अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। पाकिस्तानी सियासत से ज़रा नज़र हटा के दुनिया पे देखने की ज़रूरत है। एक दिन पहले अमेरिका के सदर जो बाइडन और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान एक वर्चुअल समिट मीटिंग हुई, जो अपनी किस्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। उससे 2 दिन पहले दोनों कंट्रीज़ के वज़राए ख़ारजा यानी अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी एक मीटिंग हुई। अब इस मीटिंग में जब आप अमरीकी अखबारात, बरतानवी अखबारात यानी CNN को, न्यूयॉर्क टाइम्स को और BBC वगैरह को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि सारे एजेंडे का फोकस ताइवान के ऊपर था, हांगकांग के ह्यूमन राइट्स के ऊपर था और वीगर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर था, और क्लाइमेट के हवाले से बात हुई और इकनॉमिक ट्रेड के हवाले से बात हुई, और समिट जो है वो बहुत हद तक नाकाम हो गया। और यही सारा तासुर आपको हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग से भी मिलता है। लेकिन अगर आप हांगकांग के अखबारों को देखें, अगर आप चीन के अखबारों को देखें, तो आपको थोड़ी सी डिफरेंट पिक्चर मिलने लगती है। और वो डिफरेंट पिक्चर ये मिलने लगती है कि अमेरिका ने इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए चीन से ये भी इस्तदा की है, रिक्वेस्ट की है कि चीन अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को बेचना शुरू करे, उनको थोड़ा थोड़ा सा रिलीज़ करे। अमेरिका के पास तकरीबन 727 मिलियन बैरल्स के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, जो 1970 के बाद अमेरिका ने गुज़श्ता 50 बरस में बिल्डअप किए हैं क्राइसिस को मीट करने के लिए। चीन के पास सिर्फ 200 मिलियन बैरल्स के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं ऑयल के, और चीन इस वक्त दुनिया में गैस का भी और ऑयल का तो गालिबन चीन इस वक्त सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, और गैस का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। चीन ने ये भी गालिबन ऑफ़र किया है, या अमेरिका ने कहा है चीन को कि चीन अमेरिका से LNG इम्पोर्ट्स में इजाफा करें। लेकिन अमेरिका ने ये इरादा कर लिया है कि अमेरिका के अंदर जो ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ी हुई हैं इस वक्त दुनिया में, उनको ईज़ आउट करने का तरीका ये है कि अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करेगा और अगले चंद हफ्तों में इस प्रोसेस को शुरू कर देगा। अमेरिका चीन से भी ये इस्तदा कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि चीन भी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को रिलीज़ करे। ये क्यों है ऐसे? उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता 5 माह से अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है, जो गरानी है, जो महंगाई है, उसमें मसलसल तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 5 महीनों में अमेरिका में औसतन 5% से ज़्यादा इन्फ्लेशन का रेट रहा है, यानी रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ प्राइसेस रहा है। और अक्टूबर में तो प्राइसेस जो हैं वो 6.2% की शरह से बढ़े। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे अमेरिका की बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शदीद अंडर प्रेशर है, नाला है। और जिस तरह से पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की गैर मकबूलियत में इजाफा हो रहा है महंगाई की वजह से, आटे की, चीनी की कीमत की वजह से, इसी तरह से अमेरिका के सदर के ऊपर भी इस महंगाई का अब बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। इसीलिए फैसला किया गया असूली तौर पे कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को ईज़ आउट किया जाए, और चीन से भी ये रिक्वेस्ट की गई है। चीनी एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि चीन को ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज़ 80 और 85 डॉलर बैरल के दरमियान जो प्राइस है वो चीनी बर्दाश्त कर सकते हैं, और चीन को पेंडेमिक के बाद उतनी सप्लाई चेन डिसरप्शंस फेस नहीं करनी पड़ी। उसके यहाँ रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से अमेरिका के यहाँ है। अमेरिका को और अमेरिका के एलाइज के दरमियान में सप्लाई चेन डिसरप्शंस जो हैं वो बहुत ही शिद्दत से हुई हैं, जिनका पाकिस्तान में भी आप अक्सर जिक्र सुनते हैं, नाम सुनते हैं। बहरहाल चीनी इस पर ज़रूर गौर कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को नरम करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, टेंशन्स को कम करने के लिए वो अमेरिका की इस रिक्वेस्ट पे गौर कर सकते हैं। और अगले चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि शायद चीनी जो हैं वो भी, चीनी हुकाम भी ये फैसला करें कि अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को किसी हद तक वो उसको अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बेचने लगें या उनको रिलीज़ करना शुरू करें, ताकि इस तरह से वो अमेरिका की मदद कर सकते हैं। चीन के सदर ने इस वर्चुअल मीटिंग में ये भी कहा, प्रेसिडेंट बाइडन को मुखातिब करते हुए, जो कि चीनी ज़राए अबलाग के ज़रिए हमें पता चल रहा है कि अमेरिका और चीन समंदर के ऊपर 2 ऐसे बहुत बड़े जाइगेंटिक शिप्स हैं जिनको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ताकि उनका आपस में कोई कोलिशन ना हो। अमेरिका में इस मीटिंग को बहुत ज़्यादा सराहा नहीं गया, इस मीटिंग को जनरली मनफी और नेगेटिव तरीके से देखा गया। लेकिन अमेरिकी ज़राए अबलाग, जैसे CNN की स्टोरी है, उसमें यह एतराफ़ किया जा रहा है कि चीन के अंदर जो ज़राए अबलाग हैं और चीन का जो मीडिया है, उसने इस मीटिंग को चीन की फ़तह के तौर पे ताबीर किया। और 2 चीज़ों पे उन्होंने एम्फसाइज़ किया। एक इस चीज़ में एम्फसाइज़ किया गया कि बल आखिर ये मीटिंग हो रही है, और अमेरिका और चीन के दरमियान गुज़श्ता 3-4 बरस में जो बहुत ही ज़्यादा कशीदगी देखने में आई थी, जो ट्रंप इंतज़ामिया के, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी साल में बहुत ही शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी, और फिर इस बरस मार्च 2021 के अंदर दोनों मुल्कों के जो डेलीगेशंस हैं उनमें अलास्का में जो समिट हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का और फॉरेन मिनिस्टर्स का, उसमें तो ठीक ठाक तलखी थी, जहाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और बाद में चीनी मीडिया ने ऐसी कुछ वीडियोज़ भी रिलीज़ की थी जिससे साबित होता था कि चीनियों ने अमरीकियों को बहुत सुनाई थी। तो उसके बाद से बहुत टेंशन्स थी, और इस मीटिंग का होना चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से
چین کے لینس سے اس میٹنگ کا ہونا پریزیڈنٹ بائیڈن اور شی جنگ بذات خود اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ امریکہ کو احساس ہوا ہے کہ امریکہ دنیا کو تن تنہا نہیں چلا سکتا، اسے چین کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ بائیڈن شی میٹنگ کے نتیجے میں جو میسج ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر امریکہ کی جو حکومت ہے، امریکہ کی جو انتظامیہ ہے، وہاں کا جو نظام ہے، اس نے یہ احساس کیا ہے کہ انہیں چین کو انگیج کرنا ہی پڑے گا، اور جو گلوبل سسٹم اور گلوبل آرڈر ہے وہ ایک ایسی اسٹیج پہ ہے کہ چین کے ساتھ بہت زیادہ ٹینشنز رکھ کے، جیسا کہ ہم مسلسل سن رہے ہیں، کبھی آکس کے حوالے سے، کبھی ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے، کبھی پیسیفک کے حوالے سے، کبھی ہندوستان سے ریلیشن شپ کے حوالے سے، کہ چین سے تلخیاں بڑھیں گی، لیکن امریکہ میں احساس ہے کہ چین سے بے تحاشا تلخیوں کو بڑھانے کا فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور دونوں کنٹریز کے مفاد میں یہی ہے، ان کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ ایک دوسرے کو انگیج کریں۔ ایک اور ایشو جو ہے وہ تائیوان ہے، جسے امریکہ کے اخبارات نے بھی بہت اٹھایا اور جسے چین کے اخبارات نے بھی بہت اٹھایا۔ تائیوان در حقیقت 19ویں صدی کو اگر آپ دیکھیں، انگریزوں کے آنے سے پہلے کو دیکھیں، اور جو 20ویں صدی میں جب کائی شیک رجیم چین سے دوڑ کے اس نے تائیوان میں پناہ لی، جب کمیونسٹ ریولوشن آیا 1948 میں، تو تائیوان جو ہے گزشتہ کئی سو برس سے چین ہی کا حصہ رہا ہے، وہ چین ہی کا یعنی ایک جغرافیکل ایکسٹینشن تھی سمندر کی دوسری طرف۔ لیکن 1948 سے جو اس وقت کی چینی حکومت تھی، جو ریپبلکنز تھے، جب وہ چین سے دھوڑے کمیونسٹ ریولوشن کے بعد، تو انہوں نے تائیوان میں پناہ لی، اور اس کے بعد سے تائیوان جو ہے وہ ایک سوورن، ایک انڈیپینڈنٹ ہے جس نے اب ایک ڈیموکریسی کی شکل بھی اختیار کر لی ہے۔ لیکن امریکہ اور چین کے درمیان 1970 میں جو دیتانتے ہوا تھا، جس میں پاکستان کا بھی رول تھا، جب ہنری کسنجر پاکستان کے ذریعے انہیں بیجنگ سمگل کیا گیا تھا، وہاں ان کی ملاقات چو ان لائے سے اور ماؤ زیتونگ سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر چین اور امریکہ کے درمیان ایک اسٹریٹجک الائنس، ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ کا آغاز ہوا۔ تو اس وقت جو ایگریمنٹس کیے گئے، ان ایگریمنٹس پہ ایک بہت اہم جو اس کا بیسس ہے وہ ہے ون چائنا پالیسی، جس میں امریکہ نے یہ سائن کر رکھے ہیں، امریکہ نے یہ مان رکھا ہے کہ تائیوان اور چین ایک ہیں، کوئی دو چین نہیں ہے۔ بیکاز اگر 1948 سے آپ آگے چلتے ہیں تو ایک ٹو چائنا پالیسی تھی، جس میں چین کی جو اقوام متحدہ کی اور سیکیورٹی کونسل کی سیٹ تھی وہ تائیوان کو دے رکھی گئی تھی۔ یہ سیٹ 1970 میں چین کو ملی ہے۔ چین کے پاس اقوام متحدہ کی ممبرشپ نہیں تھی۔ 1948 سے لے کے 1970 تک چین جو ہے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا کوئی رول ہی نہیں تھا یونائٹڈ نیشن کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ذریعے چین اپنی بہت سی کمیونیکیشن، کورسپونڈنس اور ڈپلومیٹک ریلیشن شپس کو ہینڈل کرتا تھا، جب پاکستان کا دارالخلافہ کراچی تھا اور اس کے بعد اس کا دارالخلافہ اسلام آباد تھا۔ تو وہ جو ون چائنا پالیسی جس کی بیسس پہ امریکہ اور چین میں تعلقات کا آغاز ہوا تھا، اسے ایک بار پھر پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس ورچوئل میٹنگ میں ری ایفرم کیا ہے کہ امریکہ کی کوئی پالیسی میں ڈیویشن یا تبدیلی نہیں آئی، اور امریکہ فرملی جو ہے وہ ون چائنا پالیسی میں بلیو کرتا ہے، اس سے کمیٹڈ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے چین کے اخبارات میں بہت زیادہ فتح کے طور پر تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ بڑے کمپلیکس ریلیشنز ہیں، اس پہ میں بات کرتا رہوں گا۔ اب پاکستان کے اوپر آ جاتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ چین اور امریکہ کے درمیان جو ایک دوبارہ سے تھو ہو رہا ہے، جو تھوڑا سا نرمی ہو رہی ہے، تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہو رہی ہے۔ دیکھیے پاکستان کے اوپر جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ نے دو چیزوں میں کم از کم، امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک بہت ہی تلخیاں چل رہی ہیں، مسلسل کئی سالوں سے چل رہی ہیں، 2016 سے چل رہی ہیں، اور ان میں اضافہ ہی ہوا ہے، ان میں بتدریج کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یہ صحیح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017-18 کے بعد، شروع میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ بھی بڑا سخت تھا، لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کو انگیج کیا، جس کے بارے میں سفارتکار ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنی شخصیت کے مالک تھے، اور وہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے جو فکس بائسز ہیں اور اس کی جو اسٹریٹجک ورلڈ ویو ہے اس سے نیسیسریلی ایگری نہیں کرتے تھے، اور وہ اس کو ڈیفائی کرتے تھے، یعنی وہ اپنے آزادانہ ذہن کے مالک تھے، اور ایک تو یہ فیکٹر ہے جس وجہ سے انہوں نے عمران خان کو انگیج کیا تھا۔ لیکن دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کے ساتھ ان کی شخصیت کا بھی ایک پرسنل کیمسٹری جو تھی وہ ڈیولپ ہو گئی، اور جس طرح کا عمران خان کا سٹائل تھا ڈیفائنس کا، وہی سٹائل تھا ٹرمپ کا ڈیفائنس کا، اور ٹرمپ کو عمران خان کی شخصیت جو ہے وہ دلچسپ لگی۔ لیکن ٹرمپ کے آفس سے نکلنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب جو بائیڈن وہاں پہ آئے ہیں، اور جو بائیڈن نے عمران خان کو اور بالکل انگیج نہیں کیا،
عمران خان کو نہ انگیج کرنے کی وجوہات کا خالی عمران خان سے تعلق نہیں ہے، اس کا در حقیقت پاکستانی ریاست کی جو اوور آل ریجنل پوزیشن ہے ویزا افغانستان اینڈ ویزا انڈیا اینڈ ویزا چائنا، ان تینوں فیکٹرز کا تعلق ہے، جس وجہ سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن عمران خان کو اور پاکستان کو کھل کے انگیج نہیں کر رہی، اور ایک لوور لیول ریلیشن شپ جو ہیں انہیں مینٹین کیا گیا ہے۔ لیکن اس کی ایک اور بھی وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے ٹرمپ سے فرق کیا ہے آخر بائیڈن کا، اگر ٹرمپ نے ارینج کیا تو پھر بائیڈن کیوں انگیج نہیں کرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیڈن کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ جب سے بائیڈن کے سیاسی سفر کا آغاز ہوا ہے 1968-69 سے، جب وہ اسٹوڈنٹ تھے اور جب وہ سینٹ میں آئے 1970 کے اوائل میں، اس کے بعد سے وہ مسلسل ایک اسٹیبلشمنٹ کیریکٹر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کیریکٹر ناٹ ان دی پاکستانی سینس جہاں لوگ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج سمجھتے ہیں، بائیڈن کا تعلق ہمیشہ امریکہ کی ریاست کے اداروں سے رہا ہے۔ سینٹ میں ان کی بڑی ممتاز پوزیشن رہی، چیئرمین فارن ریلیشن کمیٹی کو وہ ہیڈ کرتے رہے۔ سو امریکن اسٹیٹ اور اس کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بائیڈن کا انٹلیکچوئل اور ایموشنل اور ایڈیولوجیکل ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت ڈیپ ہے، اس لیے وہ اس طرح سے ایک آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے، ان کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں ہو سکتی جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی تھی، جن کے اندر ایک ڈیفائنس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پایا جاتا تھا۔ تو بائیڈن کو جو ایڈوائس دی گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیسے چلنا ہے، کیسے انگیج کرنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، کہ کس حد تک چلنا ہے کس حد تک نہیں چلنا، بائیڈن جو ہے اسی اسکرپٹ کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب چین اور پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کا تھو ہے اس میں کچھ کوسچنز پاکستان کے لیے رائز کرتے ہیں۔ پاکستان کو اس پوری ڈیولپمنٹ کو ظاہر ہے بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کا فارن آفس اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ اسے دیکھ بھی رہی ہوگی۔ پاکستان کے NSA کا آفس جو ہے ڈاکٹر موحید یوسف کا، وہ بھی اس کو بہت غور سے دیکھ رہا ہوگا کہ اس میں پاکستان کے لیے کس قسم کی اپرچونٹیز ہیں۔ امریکہ کے بائیڈن کا اور ایڈمنسٹریشن کا جو میں نے ذکر کیا، تو 3 ایشوز ہیں جو تلخیوں کے باعث ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ افغانستان کے اوپر امریکہ کو پاکستان سے زیادہ کوآپریشن چاہیے، بیسز چاہیے یا لاجسٹک فیسلٹیز چاہیے، لیکن امریکہ کی 2 اور بہت بڑی ریکوائرمنٹس ہیں، اور ان کا ہمیں ویسے تو پتہ چلتا ہی ہے، لیکن ایک بہت ہی باوثوق ذرائع سے جو فیملیئر ہیں اس ٹریک 1.5 ڈائلاگ کے، جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان بیہائنڈ دا سینز چل رہا ہے گزشتہ کئی مہینوں سے، وہاں امریکی جو انٹرلوکیوٹرز ہیں وہ بڑے کھل کے اپنے پاکستانی انٹرلوکیوٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چین سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ پاکستان کے اندر چین کا جو بہت بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اور بہت زیادہ انگیجمنٹ ہے، اور جو اکنامک انویسٹمنٹ ہے چین کی سی پیک کے حوالے سے، بیلٹ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے، وہ امریکہ کو منظور نہیں ہے۔ چین سے پیچھے ہٹنا پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے، خاص کر کے جب کہ امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت ہی کلوز ہیں۔ اور امریکہ کی پھر دوسری ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کو انگیج کرنا چاہیے۔ جب امریکہ کہتا ہے کہ انگیج کرنا چاہیے تو امریکہ بات کرتا ہے کہ ہندوستان کے پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ کم ہونا چاہیے، ٹریڈنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، ہندوستانی کمپنیز اور کارپوریشنز جو ہیں انہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، ہندوستان کو پاکستان کی موٹر ویز اور پاکستان کی دھرتی اور سرزمین کے ذریعے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی فیسلٹی ہونی چاہیے۔ لیکن پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ امریکہ بالکل سینسٹیو نہیں ہے، حساس نہیں ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کس قسم کا ایگزسٹنشل کانفلکٹ ہے، اور در حقیقت امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں پاکستان ہندوستان کی بالادستی کو، جسے ہمارا فارن آفس ہیجمنی کہتا ہے، اسے ایکسیپٹ کرے، اور کوئی بھی کنسرن جو پاکستان کا ہے کشمیر کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، اسے ہندوستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ ایڈریس کرنے کے لیے بالکل بھی تیار جو ہے وہ ہمیں نہیں نظر آتی۔ تو پھر اب پاکستان کے لیے سوال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اگر امریکہ کے قریب جانا ہے یا امریکہ سے تعلقات کو نارملائز کرنا ہے تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں پاکستان واشنگٹن کو انگیج کر سکتا ہے، اور جس میں ایک بہت بڑی کنڈیشن ایک طرف چین کے ساتھ ریلیشن شپ سے بیلنس کرنے کی بات ہے، اور دوسری طرف ہندوستان کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کی بات ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن چین کے حوالے سے بھی پاکستان میں بہت سے سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ فرض ابھی تک ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ داسو پاور پروجیکٹ اور ہائیڈرو پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر ابھی تک کام رکا ہوا ہے، بیکاز چینی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 یا 32 ملین ڈالرز کی جب تک ان کو کمپنسیشن نہیں ملے گی اس دہشت گردی کے حملے کے جہاں جو چینی جانوں کا نقصان ہوا، تو اتنی دیر تک کام جو ہے وہ نہیں شروع ہوگا۔ پاکستان میں اس حوالے سے خاصی بے چینی پائی جاتی ہے، کسی حد تک اس میں ایک کنسرن پایا جاتا ہے کہ چائنیز ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ ہم اتنے اسٹریٹجک الائز ہیں۔ دوسرا بھی ایک کنسرن جو ہے پاکستان کے فائنینشیل سرکلز میں ہے کہ جب پاکستان کی اتنی بری فائنینشیل سچویشن رہی ہے
اور اس میں پاکستان کو بار بار اپنے سینٹرل بینک کے ریزروز کو بوسٹ کرنا ہوتا ہے، اور چین جس کے پاس $4 ٹریلین سے زیادہ کے ریزرو ہیں، اور جو چین نے بہت ہی سستے ریٹ آف انٹرسٹ میں امریکن ٹریجری بانڈز اور امریکن جو ٹریجری کا جو بلز ہیں اس میں رکھے ہوئے ہیں، جہاں غالباً 1% سے بھی کم شاید انٹرسٹ ملتا ہوگا، تو چین نے کیوں نہ 10 15 $20 بلین جو ہیں پاکستان کے سینٹرل بینک میں رکھ دیے نرم قسطوں پہ، لو انٹرسٹ ریٹ پہ، تاکہ پاکستان کی ایک لیکوڈیٹی میں اور ڈیپتھ میں اضافہ ہو۔ کیا یہ ایشو کبھی چین کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ بہت جلدی اگلے چند ہفتوں میں پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں اور پاکستان کے ڈیلیگیشنز کو چین کا سفر کرنا ہے۔ چین کے صدر بھی پاکستان نہیں آئے 2015 کے بعد سے، ابھی تک پاکستان میں کوئی ہائی لیول چائنیز وزٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ایشوز جو ہیں مسلسل چل رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سی پیک پہ اتنی تیزی سے کام نہیں ہوا گزشتہ 3-4 برس میں جتنی تیزی سے ہونا چاہیے۔ تو جہاں امریکہ اور چین کے درمیان ہم ایک تھوڑا سا بہتر انگیجمنٹ دیکھ رہے ہیں، وہاں پاکستان کو بھی دیکھنا ہے کہ اس موقع پہ فائدہ اٹھا کے پاکستان اپنے کنسرنز کس طرح سے چین کے سامنے رکھ سکتا ہے، چین اور امریکہ کے درمیان کیسے بہتر ریلیشن شپ اختیار کر سکتا ہے، اور کیا پاکستان کی فائنینشیل کنڈیشن کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے چین کوئی میجر سبسٹینٹیو سٹیپ اٹھا سکتا ہے۔ چند ہفتے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے سعودی عرب سے ڈالرز لیے، $2 بلین $3 بلین لیے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک بریدنگ سپیس جو ہے وہ ملی۔ چین پاکستان کی بہت مدد کر سکتا ہے۔ پاکستان یہ ایشو چین کے ساتھ کیوں نہیں ریز کر پایا؟ کیسے پاکستان چین کی مدد لے سکتا ہے، اور کیسے چین اور امریکہ کو بیلنس کر سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جسے آج کم از کم پاکستان کو ضرور سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر ملیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی پالیٹکس۔